अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दें और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी आयत जो हैं उनका आगाज़ है सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 6 से, क्योंकि कल हमने 5 मुकम्मल कर ली थी। इसके साथ एक छोटी सी दुआ, जुमा भी है आज, और जो कराची में तूफ़ान की कैफियत है उसके हवाले से थंडर और रेन दोनों है, तो अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम तर लोगों का जो कि बहुत शदीद इस बारिशों की वजह से मुश्किल के अंदर होंगे, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियों को पैदा फरमा दे और अपनी रहमत को हम पर नाजिल फरमा दे और ये रुक जाए। क्योंकि जो ऊंची जगह या घरों में रहकर सुकून से बैठे हुए हैं हम जैसे सबके सब, तो उसमें तो ये है कि हम कुछ खाने पकाने का भी सोच रहे हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब जो कि कहीं पे भी उनको जगह मिल जाती है और वो छप्पर वगैरह बनाकर इस तरीके से रहते हैं, खाना बदोश जिनको हम कहते हैं, या ओड किस्म के लोग जो होते हैं उस तरह से, तो वो है उनके तो आटा दाल चीनी सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला पहले किल्लत और उसके बाद फिर ये वो सब गीला हो गया होगा, रहने की जगह नहीं होगी, पता नहीं किस तरह मैनेज कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला ये जो सैयबन नाफिया हमारे लिए इस बारिश को बना दे और हमारे लिए मुश्किल ना पैदा फरमा। मेरे मालिक, तू हम सब का हाल जानता है, हर चीज़ का हाल तू बेहतर तौर पर जानता है। मेरे मालिक, आसानियों को पैदा फरमा दे हमारे लिए, और अपने से ज़्यादा उन लोगों के लिए तकलीफ़ का जहन में आता है जिन बेचारों के लिए कितनी मुश्किल हुई होगी रात भर सोना भी और बाकी चीज़ें भी। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियों का पैदा फरमा, और अगर ये गज़ब है तो तू अपना रहमत कर हम पर, हमसे ये गज़ब को टाल दे मेरे मालिक। अल्लाह ताला रहम फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे मेरे मालिक। आयत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ज़ुमर की, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत हमारी सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 6 से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम, आयत नंबर 6 से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्सन वाहिदा, एक जान से, सुम्मा फिर, जाला बनाया, मिन्हा उससे, ज़ौजहा उसका जोड़ा, व अंज़ला और नाजिल किए, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अनआमी मवेशियों में से, समानियतन अज़वाज 8 जोड़े। यखलुकुकुम पैदा करता है तुमको, फी बुतूनी पेटों में, उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के, खलकन एक पैदाइश में, बादा खल्क बाद एक पैदाइश की, फिर ज़ुलमातिन अंधेरों में, तलास 3। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह ताला, रब्बुकुम रब तुम्हारा, लहुल मुल्कु उसी के लिए बादशाहत है, ला नहीं इलाहा कोई इला इल्ला मगर हुआ वही, फ़अन्ना तो कहाँ से, तुसरफून तुम फेरे जाते हो या फिराए जाते हो। अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरमाया कि उसने तुमको एक जान से बनाया और फिर उसका जोड़ा बना दिया। अच्छा, पहले एक जान से कैसे बनाया? सलाम से को बनाया, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया और उस पे फिर रूह फूंकी। फिर उसके बाद जोड़ा बना दिया, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। और ये भी अल्लाह ताला का कुदरत कमाल है, क्योंकि इसके अलावा कोई और औरत, यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी औरत की तख्लीक आदमी की पसली से नहीं हुई। और ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से असल में ये बात है। लेकिन तख्लीक का एक सिलसिला पता चला कि इस तरीके से अल्लाह ने अपनी ख़ास किस्म की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी अल्लाह की निशानी और फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की भी निशानी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए। ये वही 4 किस्म के जानवरों का बयान है, यानी भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, जो नर और मादा मिलकर 8 होते हैं, जिनका जिक्र सूरतुल अनआम की आयत नंबर 143 और 140 में हुआ। एक रिवायत के मुताबिक पहले अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत में पैदा फरमाया और फिर उन्हें नाजिल कर दिया। ये जानवर चारे के बगैर नहीं
رہ سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نیچے بھیجا یعنی اتارا، اور یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے گئے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور پھر انزلہ سے مراد یہاں پر پیدا کرنے کے ہیں کہ تم سب کو پیدا کیا اور پھر جوڑوں میں بنا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ بھی تمام مخلوق تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی کہ ہر جو مخلوق جو پیدا ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پھر شکل میں تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی اسی میں اللہ تعالیٰ پھر شکل، حیت اور ہر چیز کو عطا کرتا ہے۔ یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزرتا ہوا پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے اوپر پھر گوشت کا ایک لباس جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ 3 اندھیروں میں انسان رہتا ہے۔ پہلا اندھیرا ہوا ماں کے پیٹ کا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور پھر تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ یعنی کہ وہ واٹر بیگ ٹائپ کی جو چیز ہے اور اس میں جس میں بچہ ہوتا ہے، یعنی ان 3 پردوں میں بچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اس آیت مبارکہ کے اندر اپنی قدرت کمال کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے نمبر 1 پہلے بتایا حضرت آدم علیہ السلام کی، یعنی تخلیق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اس کے ساتھ انہی کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا علیہ السلام۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر جوڑے بنائے، یعنی جس طریقے سے بکری، اونٹ، گائے اور بھیڑ کو پیدا کیا، یعنی 4 8 ہو جائیں گے۔ اب یہ 8 ہو گئے تو ان کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے مزید افزائش کی چیزوں کی، اور پھر اس کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا تاکہ اب یہ ان کا کام جو ہے زمین کے اندر رہنا ہے تو پھر یہ کھائیں۔ اب ان کو خوراک کی ضرورت تھی تو ان کے لیے سبزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ اب جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 جو ہے، اگر میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاؤں، ایک منٹ، صحیح، اس کا آغاز ہوتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین من المعز اثنین قل الذکرین حرم حرم ام الانثیین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پیدا کیا 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان 2 نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، اور اس کو جس کو دونوں مادہ میں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 قسم اور گائے میں سے 2 قسم، یعنی اگلی آیت مبارکہ آ گئی۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یہ اس وقت کے لوگ اپنے اوپر حرام اور حلال چیزوں کو باندھ لیتے تھے، اس لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو 2 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ اس طریقے سے یہاں پر 8 جو ذکر فرمایا گیا کہ مویشیوں میں سے 8 کی، جسے ہم اردو میں سے کہتے ہیں، یہ عربی میں بہت نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ زبان کی اگلی ٹپ جو ہے وہ شروع کے جو 2 آگے والے سامنے والے دانت ہیں، ان کے پیچھے والے حصے کو لگ کے سا کی آواز آتی ہے، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، اور سین کی آواز اتنی ہی شدت سے آتی ہے جتنی کہ سیٹی کی آواز اس کے اندر ہو، تو اس لیے اس کو سوانین پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا یہ بتایا کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پردوں میں رکھ کر پیدا کیا، کیونکہ وہی بادشاہت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہاں سے اصل میں پھیرے جاتے ہو، یعنی کہاں سے تمہارا دماغ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو مان جاتا ہے۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإنا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے، عنکم، تم سے، ولا، اور نہیں، یردا، وہ پسند کرتا لی عبادی، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر کو پسند کرتا لی عبادی، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، کفر کو۔ وَإِنْ، اگر تشکرو معاف کیجیے گا،
کفر کے معنی یہاں پہ ناشکری میں بھی آ سکتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تشکرو تم شکر کرو یرداہو پس کرتا ہے اس کو لکم تمہارے لیے ولا اور نہیں تازرو نہیں بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزرا اخرى بوجھ دوسرے کا ثم پھر الی ربکم طرف اپنے رب کے مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کیا کرتے انہو کہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور بھید سینوں کے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق اور باطل کی طرف اور ہدایت سے کہاں سے پھر جاتے ہو گمراہی کی طرف. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر میں اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ پراپر ترجمہ پڑھوں تو اعلیٰ تم سب سے بے نیاز ہے. مراد کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اس کی خدائی میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آئے گی. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی ذات اقدس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. یعنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا اس نے ابدیت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے. اب بندے ناشکری کریں گے تو اللہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. لیکن پھر فرمایا کہ اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. مراد کیا ہوئی یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت سے ہی کرتا ہے کیونکہ اللہ نے دو راستے دیے. اچھا کفر اپنی اللہ کی مشیت سے کیسے کرتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے. لیکن خیر اور شر کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی رائے دی ہے نا اس کی وجہ سے انسان دونوں میں سے کوئی ایک راستے کو چنتا ہے. اور جب خیر اور شر دونوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں تو اس میں جس طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے کی طرف جاتا ہے کیونکہ ہر چیز لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا ہی صلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے. لیکن کیا ہے اگر کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ اصل میں شکر کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا. اور پھر جب انسان اپنی ایک ہٹ دھرمی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کوئی بھی جو بوجھ اپنے کندھے پر لاد رہا ہے جب کوئی ناشکری کر رہا ہے اور کفر کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک کندھے پہ بوجھ ہی ڈال رہا ہے نا. بوجھ کس قسم کا گناہوں کا بوجھ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک گناہ کیے چلے جا رہا ہے وہ بوجھ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک گناہ کیے چلے جا رہا ہے. اسی لیے ہم سورہ فلق کے اندر جو پڑھتے ہیں سورہ فلق تو اس میں کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق یعنی کہ وہ اس شر سے بھی ہمیں پناہ دے دے کہ جو تو نے پیدا فرمایا ہے. یعنی ہر چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی راستہ اطاعت کا ہم مانگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرما. ہم سے کوئی ایسی بھول چوک نہ ہو جائے تو تیری ناراضگی کا باعث بن جائے کیونکہ ہدایت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت مل گئی سب کچھ ہو گیا. جب جیسے جیسے ہدایت کے مقام پر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم گین کرنے لگتے ہیں ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے وہیں سے ہم ایسا شیطان کے چنگل کے اندر پھنستے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی انسان یا تو کہ یہ تو انسان بہت زیادہ ہدایت کے راہ پہ تھے اسے کیا ہوا یہ ایک دم سے پلٹ کیسے گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. تو ہر چیز کے لیے جو راستے کے اندر چلنا ہے تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے ہی مانگنی ہے. تو فرمایا گیا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا بوجھ آخرت میں خود اٹھائے گا. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اچھا بھلا چل رہا تھا اللہ تعالیٰ فلاں شخص میری زندگی کے اندر آیا اس نے مجھے دنیا کا ہیر پھیر بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا اور یہ مجھے بہا کر لے گیا. اس لیے کہ ہم خود اپنے ہی نفس کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں. ہمیں جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے بس ہم وہاں پر چل پڑتے ہیں. تو کہا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے رہے ہو. کیونکہ اگر آپ
کسی بھی گزشتہ سالوں کی اپنی کوئی ریکارڈنگ نکال کر دیکھیں جو آپ نے ویڈیو کی فارم میں بنا کر رکھی ہوئی ہوگی، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے یہ بھی کیا تھا، بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ جو ہوئی ہوگی تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے یہ بھی کیا تھا، بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ جو چاروں طرف سرویلنس ہماری لگی ہوئی ہے، دو فرشتے ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں کتنے ہمیں واچ کر رہے ہوں گے، جس کے لیے ہم ہر وقت دعا بھی مانگتے ہیں اور ہر چیز کرتے ہیں کہ پناہ میں اللہ تعالی ہم سب کو رکھے. تو یہ ساری کی ساری سرویلنس جو ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی اس سرویلنس کے اوپر سب سے بڑی بات کیا، اللہ رب العزت خود ہر چیز کو جانتے ہیں، جو اسی آیت مبارکہ کے آگے بتایا گیا کہ وہ سینوں کے بھید کو جانتے ہیں. یعنی کوئی بھی انسان کچھ بھی اوپر سے بات بنا کے دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کوئی جملہ بول دے، لیکن جو اس کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر جس قسم کا بھی کھوٹ ہوگا نا، وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں. اس لیے کہ دل کی بات اکثر ہم چھپا جاتے ہیں. ہم زبان سے بہت اچھی طریقے سے کسی سے بہت اچھا مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ دل کا بھید نہیں جانتے. دل کا بھید کسی کو پتہ نہیں چلتا. اگر نیک کام کرنے کی نیت ہوتی ہے، یا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو نیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے اندر اگر اوپر سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑا کوئی نیک ہم کام کر رہے ہیں، اور دل کے اندر کہیں سے بھی ریاکاری کا ایلیمنٹ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بھید جو ہے وہ سینے کے بخوبی طور پر جانتے ہیں. وَإِذَا اور جب مسل انسانہ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو درن کوئی تکلیف، دعا پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، منیبن رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، ثم پھر، اذا جب، خولہ جب وہ عطا کرتا ہے اس کو، نعمتن کوئی نعمت، منہ اپنے پاس سے، نسیہ بھول جاتا ہے، ماکانہ جو تھا وہ، یدعو پکارتا، الہی اس کی طرف، من قبل اس سے پہل، وجعل اور اس نے بنائے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک، لیضل تاکہ بھٹکا دے، عن سبیلہ اس کے راستے سے. کل کہہ دیجئے، تمتع بکفر کا اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً تھوڑا سا، انکا کہ بے شک تو، من اصحاب النار آگ والوں میں سے ہے. اب ایک ناشکر شخص کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھوں تو، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اسے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا وہ بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکائے. آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخی میں ہونے والا ہے، یعنی آگ والوں میں ہونے والا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نہ تو مصلح چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی تسبیح پڑھنا یا باقی چیزیں چھوڑتا ہے، نہ ہی کوئی تسبیح پڑھنا یا باقی چیزیں چھوڑتا ہے. یعنی وہ کیفیت کا ذکر ہے کہ جب انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو تو اسے اٹھتے سکون، نہ بیٹھتے سکون، نہ کسی حال میں سکون، بس وہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے. یعنی کہ پکارتا رہتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. اور جب اس پکار کے اوپر قبولیت ہو جاتی ہے اور جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو اس کو اپنی ہی کاموں کا انجام قرار دے دیتا ہے کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اس وجہ سے میرے ہاتھ میں یہ کوئی کوالیفیکیشن، کوئی ڈگری، کوئی کارنامہ کچھ بھی آ گیا. یا پھر کیا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی بندے کو کریڈٹ دے دیتا ہے، یا کوئی بھی اس نے اپنے دماغ کے اندر ایسی کوئی وابستگی کسی کے ساتھ کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا. کیا ہوا کہ اس کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ کہتا کہ اللہ رب العزت آپ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں بچت اور اوقات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہم جب زندگی کے اندر خود فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو ہم اپنے لیے ایک یہ جملہ ضرور بولتے ہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں، حالانکہ کوئی بھی انسان سیلف میڈ نہیں ہو سکتا. ایک بات زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے نا تو شاید ہم کبھی شرک کی طرف جائیں بھی نہ. وہ کیا چیز ہے کہ نہ تو میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں، اور نہ میں اپنی مرضی سے یہاں ٹھہر سکتا ہوں. یعنی کہ جب بھی موقع ملا، ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے مر جاؤں، ایک سیکنڈ کے اندر جھٹکا لگے اور میں مر جاؤں. اچھا، اسی طریقے سے جب میرے آنا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں دنیا میں کب پیدا ہوئی، کون سا دن تھا، کیا چیز تھی، ہو سکتا ہے میرا دل کسی اور دن پیدا کرنے کا ہوتا، لیکن نہیں،
میں نے تو وہ ہے مطلب میں نے پیدا ہونا تھا. یہ اسی کی مثال آپ اپنی زندگی میں ایسے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے پروردگار. ہم بہت سارے کو اولاد کی نعمت سے نوازے پروردگار. ہم بہت سارے ایسے جوڑے جو کہ تڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے. کیا وہ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ ایک دم سے اپنی جھولی کو بھر لیں جس چیز کو وہ مانگ رہے ہیں اور فوری طور پر لے لیں اپنی مرضی کے مطابق جنس سلیکٹ کر لیں اور فٹافٹ سے بچے کو لے لیں؟ نہیں نا. تو جب ہم کوئی کسی کام کرنے کے مجال ہی نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے وہ کام, تو ہم سیلف میڈ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ سیلف میڈ کا مطلب ہے اپنی ذات کو خود بنانا. یہ تو رب العزت کا بہت احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے چنگل سے بچا کر ہر چیز کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور آہستہ آہستہ ہم زندگی کے ان مصائب سے نکلتے چلے آتے ہیں جہاں پر جب ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کسی گرداب کے اندر ہیں تو ہم نکلیں گے کیسے. لیکن اللہ تبارک و تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ایسے حالات بناتا ہے کہ ہم نکل آتے ہیں اس کے اندر سے. تو اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شدید قسم کی مشکل ہوتی ہے نا, تب یہ جو ہے وہ رب کو پکارتے ہیں. پھر درمیان میں جب ہے یعنی ان کے نفس کا شیطان وہ درمیان میں سے ان کو اچک لیتا ہے. غیر معمولی حالات وہ دھوکے کے پردے کو پھاڑ دیتے ہیں, تو پھر اسے رب نظر آنے لگ جاتا ہے. پھر جب اس کو سب کچھ عطا ہو جاتا ہے تو مصیبت بھول گئی تو اب کیا یاد کرنا, وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ شکر گزاری اس کی ناشکری میں بدل جاتی ہے, یعنی کفر. اب آپ یہ یاد دیکھیے ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر کا جو لفظ استعمال کیا وہ ناشکری کی سینس کے اندر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کفر از اکول یعنی ناشکری از اکول ٹو کفر ہے. جس طریقے سے مایوسی از اکول ٹو کفر ہے نا, اسی طریقے سے ناشکری کے کوئی بھی لفظ جو ہم زندگی میں منہ سے نکالتے ہیں وہ کفر کے برابر ہے. جب سب کچھ عطا ہوا ہو اور اس کے باوجود بھی ہم کوئی ایسی بات نکالیں تو وہ ساری ناشکری ہے. ایسا شخص دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتا ہے, یعنی وہ اس نعمت کو غیر اللہ کو کریڈٹ دے دیتا ہے اور پھر وہ دوسرے بھی ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. انسان بعض حالات میں رب کو پہچان لیتا ہے اور رب کی معرفت ملتی ہے اگر تڑپ ہو تو. کام اس سے نہیں ہو پاتا, مطلب کوئی اس کے کام نہیں آ پاتا. جب وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو بس پھر اس کو ایک ہی یاد آتی ہے, وہ ہے رب کی. اور جب سبب وہ رب اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے تو پھر ہر چیز ہونے لگ جاتی ہے. اچھا, بیچ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکی ہوں لیکن ریمائنڈر کے طور پر بار بار میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ اتر کر زمین پر نہیں آتا ہماری مدد کرنے کے لیے, اور یہ بہت ہی کوئی اللہ تعالی معاف کر دے بیکار جملہ ہے. انسان ہماری مدد کرتے ہیں. ان انسانوں کے دلوں کے اندر اصل میں خیر کون ڈالتا ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں؟ انسان تو ہے نا. انسان اتنا زیادہ سیلفش, اتنا زیادہ خراب ہے اپنے معاملات کے اندر اور دوسروں کے معاملات کے اندر کہ اگر اس کا بس چلے نا وہ دوسرے کے منہ سے نوالا بھی چھین لے جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے. وہ دوسرے کو پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کے حسد کی آنکھ سے اسے چھلنی کر جا رہا ہے. وہ دوسرے کو پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کے حسد کی آنکھ سے اسے چھلنی کر دے, اسے گاڑ دے, اسے ختم کر دے. انسان کی فطرت کے اندر اس قدر ابلیس چھایا ہوا ہے. اچھا, اب کیا ہے کہ وہ جو انسان مدد کرتا ہے نا, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا تو میرا کام آسانی سے ہوتا گیا, تو وہ جن ذرائع کے ذریعے سے ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سبب ہمارے لیے خود کھولتا ہے. وہ جو بندے راستے میں ملنے والے اگر وہ ہماری مدد کا باعث بنتے ہیں تو وہ ان کے دل کے اندر خیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے. اگر ان کے اندر خیر نہ ہو تو کوئی بھی سگا رشتہ دار بھی دوسرے کی مدد نہ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈالا ہوا خیر ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی اس کا کام ہونے لگتا ہے تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے کہ بھئی تیری وجہ سے یہ والا کام ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھول جاتا ہے. یعنی پیچھے والا ہاتھ جو تھا کس کا تھا, اللہ رب العزت کا تھا, وہ بھول جاتا ہے. یہ قدیم لوگوں کا مسئلہ نہیں, یہ آج کے ماڈرن دور کے لیے ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ, کوئی نہ کوئی جملہ ہم ضرور ایسا بول جاتے ہیں جو کہ خراب ہوتا ہے. تو آخر میں انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں. اصل میں ابھی دنیا کی زندگی میں تھوڑا بہت تو ان کو فائدہ اٹھانا ہے نا. جب یہ فائدہ اٹھا لیں گے تو پھر اس کے بعد آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ کر کیا رہے ہیں. جب ان کو یہ چیز پتہ چل جائے گی یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر ان کو اصل چیز بھی سمجھ آ جائے گی. امن کیا بھلا وہ ہوا جو قانتن بندگی کرنے والا ہو,
گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، ساجدن سجدہ کرنے والا، قائمین اور یہ قیام کرنے والا، یحذر الآخرت ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو اور امید رکھتا ہے، رحمتن رحمت کی، رب ہی اپنے رب کی، قل کہہ دیجئے، حل یستوی الذین کیا برابر ہو سکتے ہیں، یعلمون جو جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، انما بے شک یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مومن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مومن وہ بندہ جو اللہ کا شکر گزار ہے، اور اس کے لیے بتایا کہ وہ مطلب کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، دن میں کہیں پہ بھی لیٹے بیٹھے اٹھے ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ مومن کا ایمان ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اسے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ میری کوئی ایسی بات اللہ کو بری نہ لگ جائے جو میری پکڑ نہ ہو جائے، امید اس بات کی کہ میرا رب دنیا کے کسی بھی حال کے اندر مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور پھر اس بات کی امید کہ میں اپنے رب سے مانگ رہی ہوں، میرا اس رب کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرا رب مجھے ہار نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرا رب مجھے عطا کرے گا اور اپنے غیب کے خزانوں سے دے گا۔ تو پھر کیا ہے، یہ راسخ عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذرائع سے مدد فرماتا ہے جو کہ خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ بعض دعائیں ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت گڑ گڑا کر مانگی لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے کہ ابھی ان کے پورا ہونے کا وقت نہیں ہوا ہوتا۔ بندہ ہے نا، اپنی بصیرت کے حساب سے نہیں سمجھ سکتا، ہم کم عقل جاہل لوگ ہیں، تو اس لیے کیا ہوتا ہے ہماری دانست میں وہ بات نہیں آتی۔ اللہ اس کی جگہ ہمیں اور خیر عطا فرما دیتا ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد جب ہم زندگی میں کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے، دیکھا میں کتنی بڑی بھول کرنے والا تھا، اس نادانی کے لیے میں کتنا کچھ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا ہوا، اس کے بدلے میں مجھے جو چیز عطا ہوئی وہ خیر ہی خیر تھی۔ لیکن وہ جو پکار تھی، وہ جو تڑپ تھی، جس کے لیے مانگا گیا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا گیا، اس کا فرمایا کہ کیا وہ دونوں جو کہ ایک مانگنے والا ہے اور ایک نہیں مانگنے والا ہے، ایک جو مانگنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، یعنی امید کیا ہے، رب کی رحمت کی امید ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو پڑھا لکھا ہے، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، جیسے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، تو یہ دونوں بھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اچھا، قانتن کے اندر دوام اطاعت ہے، یعنی ہمیشگی کی اطاعت ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، نماز ادا کرنی ہے تو ڈیلی کی ادا کرنی ہے، یہ نہیں ایک دن نماز تو پوری ادا کر لی اور دوسرے دن نہیں کی۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک یہ کافر اور مشرک ہے جس کا حال پچھلی آیت میں بتایا گیا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی میں اور خوشی میں رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرتا ہے، سجود اور قیام کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو پھر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اصل ایمان میں ہے، ان میں یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جب اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اس کو بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ کتاب الزہد اور باب ذکر الموت نے اسے روایت فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم جیسا گمان کرتے ہیں بالکل ویسا اللہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذکر آیا کہ علم والے اور والذین لا یعلمون، یہاں پر علم والے سے مراد ڈگریوں والے نہیں ہیں، یہاں پر وہ علم ہے جن کو حقیقت کا ادراک ہے کہ اللہ کی ذات اقدس کو پا کر وہ کتنا بڑا علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنے دین کو سمجھ کر، اپنے نبی کی بات کو مان کر، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو سمجھ کر، جو ان کو اللہ سے محبت کا تقاضا مل رہا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی پھر کوشش کریں گے۔ اللہ کی رضا کے اندر جو شکر گزاری کی لطف پیدا ہونے لگا ہے، جو پہلے ہم رونا دوسروں کے سامنے بٹھا کر رویا کرتے تھے،
کسی بھی بات کا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اب وہی جو ہے بات میں رب کے سامنے سجدے کے اندر کرتی ہوں، اب وہی بات میں رات کی گھڑیوں کے اندر جب سب لوگ سو جاتے ہیں تب میں اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتی ہوں، یا دل کے اندر صرف رب سے بات کرتی ہوں۔ تو وہ جو ایک دوستی کا فیکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، وہ محبت کا، وہ دینے والے ہستی کا، وہ ایک خوف تو نہیں کرتی بات کرتے کرتے جو میرے رب کو ناپسند ہو جائے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی، یا میں نے کوئی جملہ کسی کے ساتھ تعلق برتتے ہوئے کوئی ایسا تو نہیں بول دیا کہ جو کوئی بڑائی کا تکبر کا نہ ہو جائے، جو میرے لیے مسئلہ ہو جائے۔ دیکھیں ہو سکتی ہے چیز، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ہو سکتی ہے چیز، کبھی کبھی انسان بول جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ساری زندگی کوئی انسان زہد اور فرشتوں والا ایلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہے انسان کوشش کرتا رہے زندگی کے اندر تو بہتر رہتی ہیں چیزیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا سا شعوری طور پر سیکھنے کی بات کرتے ہیں، گفتگو میں محتاط ہونے کی، باقی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتے ہیں، اس لیے کہ نیتوں کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اصل میں علم والا کون ہے؟ جسے پتا ہے کہ رب کی ذات کون ہے، وہ اپنی تنہائی میں بھی اس کی ذات سے غافل نہیں ہوتا، جس کی نفسیات میں خدا کو یاد کرنا ہو اصل میں وہ علم والا ہے، اور جو بے علم وہ ہے جو غم کے جھٹکے میں تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ جھٹکا چلا جاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل والا فرمایا کن لوگوں کو؟ جو کہ اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اسی کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اگر ہمیں مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے اور سب کچھ اسی سے کرنا ہے۔ آج ذرا بیٹھ کے اپنے دل کو ذرا ٹٹولیے گا، کبھی بھی موقع ملے، رات کے وقت کے کبھی بھی، ایک سوال اپنے ذہن میں لائیے گا، کیا میں شکر گزاری ادا کرتی ہوں اللہ کے حضور؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف جو ہے وہ بندوں کے سامنے بھی کرتی ہوں اور اللہ کے سامنے بھی کرتی ہوں؟ کیا میرے اندر ان نعمتوں کا بہتر اور درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے؟ اور آخری چیز یہ کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو میں نے کبھی جو کہ غلط ہو گئی ہو؟ یعنی ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے، میں شاید الفاظ صحیح نہیں استعمال کر پا رہی، مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ناشکری کی ہو گئی ہو کبھی زندگی میں، کوئی بات ایسی جو پرانی یاد آ جائے، تو توبہ کر لیجیے، اللہ سے بات کیجیے، اللہ سے بڑھ کے غفور الرحیم کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنی وہ جو زیادتاً حسنہ ہے نا وہ دے دے، جنت، اور پھر اور زیادہ کیا؟ اللہ کی رضا، اس کی اطاعت، اس کا دیدار، وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے میرے مالک۔ یا اللہ تیری رحمت کی بہت زیادہ امید ہے، اور اپنے اعمال کا کاسہ بالکل خالی ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائب، والعمل بذلك ما بقيت، انك على كل شيء قدير۔ آیت نمبر 9 پہ مکمل کیا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ